अस्सलाम वालेकुम सामाइन, आप तमाम का एक और मरतबा प्रोग्राम एक मुलाकात ज़रूरी है में खैर मकदम करती हूँ। सोचे ज़रा, अदबी शख्सियात को दक्कन से खोजते हुए मैं कहाँ पहुँच गई और किस नगीने को तलाश कर लाई। अदब की दुनिया में अरसा दराज से निहायत ही बुलंदी पर छाया रहने वाला एक दरख्शां सितारा नुमा डाइजेस्ट जिसका नाम दोशीज़ा है। इस दोशीज़ा ने 50 साल का सफ़र निहायत कामयाबी के साथ तय कर लिया और सुना है इस रिसाले की पोजीशन पाकिस्तान के नामवर डाइजेस्टों में तीसरा मुकाम रखती है। ये तो बात हुई डाइजेस्ट दोशीज़ा की। अब हमारे मेहमान की तरफ बढ़ते हैं तो हमारी आज की मेहमान का नाम मुनज़्ज़ा सहाम है। मुनज़्ज़ा सहाम दोशीज़ा की एक काबिल एडिटर हैं। मुनज़्ज़ा अपने नाम की तरह ही बहुत खूबसूरत हैं और अपनी शक्ल की तरह ही इनकी तख्लीक़ात भी बेहद हसीन और बहुत ही दिलचस्प होती हैं। हालत हाजिरा की फ़िक्र लिए सच्चाई का आईनेदार होती हैं। मेरी खुशनसीबी कि मुनज़्ज़ा मेरी दोस्त है। कल जब मैंने मुनज़्ज़ा को फ़ोन किया और प्रोग्राम में मदऊ की तो इसने जवाब में एक ऑडियो मुझे भेजा। वो ऑडियो सुनने के बाद मेरी आंखें नम हो गई। मैं चाहती हूँ आप सामाइन भी इसे सुने और मुनज़्ज़ा की मोहब्बत का एहसास करें। अस्सलाम वालेकुम नाहिद, क्या हाल है? अच्छा नाहिद, सारे सवाल बहुत अच्छे हैं, मैं सबके जवाब दे दूंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि क्योंकि मेरा ताल्लुक़ दक्कन से है तो मेरी बहुत खूबसूरत यादें हैं। 2 दफ़ा मैंने ट्रैवल किया हैदराबाद दक्कन बचपन में अपने वालिदैन के साथ। तो वहाँ हम बॉम्बे गए थे, इसमें चुगताई साहिबा से मुलाकात हुई, मुझे वो याद है। वाजिदा तबस्सुम साहिबा के घर पे ठहरा करते थे। जिलानी बानो साहिबा क्या तकरीबन रोज़ का आना जाना था। फिर मेरे तायजाद भाई बंजारा हिल्स पे रहते थे तो वहाँ वो सब कुछ। और आपके दक्कन में इंडिया में दक्कन में ही एक स्कूल था डॉन स्कूल के नाम से। तो पहली दफ़ा मुझे वहाँ से एहसास हुआ कि मैं बहुत छोटी थी और उनके स्कूल में गुलाब बहुत लगे हुए थे। तो मैंने बस गुलाब के फूल को कहा ये बहुत खूबसूरत है। मेरे ख्याल में मैं 6-7 साल की थी। तो उसके बाद नाहिद हम जितने दिन हैदराबाद दक्कन में रहे, तकरीबन 20-22 दिन, सोचें ज़रा, एक 6-7 साल की बच्ची रोज़ाना वहाँ स्कूल से एक आदमी आता था बाइक पे और वो ढेरों गुलाब सफ़ेद रंग के भर के लाके मुझे दे के जाता था। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे जहन से निकलती नहीं हैं, बहुत खूबसूरत यादें हैं। तो मैं चाहती हूँ मैं ये ज़रूर शेयर करूँ। मेरा हैदराबाद दक्कन का जो सफ़र रहा, आना जाना, लोगों से मिलना, वो ज़रूर उस पर ज़रूर सवाल कीजिएगा। चले फिर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मुनज़्ज़ा, आपकी पैदाइश कहाँ पर हुई और जब आपने लिखना शुरू किया तब आपकी उम्र क्या थी? सुना है शुरू में आप कहानियाँ लिखा करती थी, तो पहली कहानी किस नाम से लिखी? अस्सलाम वालेकुम नाहिद, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया नवाजिश कि आपने मुझे अपने चैनल पे मदऊ किया। आपका पहला सवाल कि मैं कहाँ से हूँ, तो मैं जनाब पाकिस्तान से हूँ और पाकिस्तान के शहर, रोशनियों के शहर कराची से मेरा ताल्लुक़ है। ऑफ कोर्स ओरिजिन मेरा हैदराबाद दक्कन से है। मेरे वालिद ने दक्कन से माइग्रेशन की थी, मेरी सारा ददियाल दक्कन में है, लेकिन बहरहाल मेरी पैदाइश कराची की है। मैं पाकिस्तानी हूँ, कराची की रहने वाली हूँ। पहली कहानी मैंने कब लिखी, तो जनाब पहली कहानी मैंने बच्चों के रिसाले में लिखी थी बिल्ली कॉन्फ्रेंस के नाम से, और आई थिंक मेरी उम्र ऐसी थी 9-10 साल, 10 से भी कम, शायद 9 साल, 8-9 साल। तो बस पहली कहानी वो थी। उसके बाद कव्वा कहानी के नाम से एक सिलसिला लिखती रही। जो कव्वा है वो मुख्तलिफ घरों की छतों पे या दुकानों पे या हॉस्पिटल्स में कहीं भी बैठता है और वो जो देखता है जो गलत काम हो रहा है, जो बुराई हो रही है, उसको डिस्कस करता है। फिर कब कहानियाँ लिखनी शुरू कर दी, कब अफसाने लिखे,
یاد نہیں، کیونکہ پھر لکھتی رہی. آئی تھنک میں نے اپنی پہلی کہانی بڑوں کے لیے جو لکھی تھی وہ فرسٹ ڈے میں تھی جب لکھی تھی. منزہ، یہ دوشیزہ ڈائجسٹ جو ہے نا پاکستان کا ایک بہت بڑا رسالہ مانا جاتا ہے. آپ اس کی ایڈیٹر ہیں اور ایک اچھی ماں بھی ثابت ہوئی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کا قلم آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا ہے. ایک خاتون ایک ساتھ اتنے سارے کام کیسے انجام دے سکتی؟ جی ناہید، میں نے دوشیزہ کو ماشاءاللہ 50 ایئرس کمپلیٹ ہو گئے اس دسمبر میں، اور ایک طویل سفر ہے. میں نے اس جدوجہد میں اپنے والد کو دیکھا کہ ان کو وہ دیوانگی کی حد تک ان کو اپنے میگزین سے بالکل اولاد کی طرح وہ محبت کرتے تھے. اور ہم چھوٹے تھے تو اگر ہم کبھی اپنے کسی میگزین کا ٹائٹل پہ، آپ کو پتہ ہے بچے کبھی کچھ شکل بنا دیتے ہیں، کچھ کر دیتے ہیں، تو وہ بہت ناراض ہوا کرتے تھے. انہوں نے مجھے ٹرین کیا. مجھے فخر ہے یہ کہنے میں کہ میرے والد نے میری ٹریننگ کی، اور بہت کم عمری سے کی انہوں نے میری ٹریننگ. مجھے اپنے ساتھ آفس سے جایا کرتے تھے. میں عام بچوں کی طرح چھٹیوں میں کھیلتی نہیں تھی، یا نانی کے آنی جاتی تھی، یا تایا کے آنی جاتی تھی. میں اپنے والد کے ساتھ آفس جایا کرتی تھی اور میں ان کو دیکھتی تھی. اس وقت احساس نہیں ہوتا، لیکن میں پبلک ڈیلنگ دیکھ رہی تھی. میں دیکھ رہی تھی کہ وہ کیسے کام کرتے ہیں، وہ کس طرح چیزوں کو سنبھالتے ہیں. تو ایک خاتون ہونے کے ناطے میں سمجھتی ہوں کہ ویسے بھی بہت مشکل ہے کام کرنا. اللہ میاں نے خواتین کو بڑا پیمپرڈ، بڑا پروٹیکٹڈ بنایا ہے کہ وہ گھر میں رہیں، سکون سے رہیں، آرام سے رہیں، معاش کے لیے انہیں باہر نہ نکلنا پڑے. لیکن کیونکہ میں نے ان میگزینس کو انہیرٹ کیا تھا اپنے والد سے، تو اور اکثر میں سنا کرتی تھی بچپن میں، لوگ کہتے تھے کہ میرے والد سے کہ آپ کے تو بیٹے نہیں ہیں تو یہ سلسلہ کیسے چلے گا. تو مجھے بڑا برا لگتا تھا کہ وہ ایسے کیوں کہتے ہیں، میں بیٹا ہوں. تو میں تو کافی بڑی ایج تک میں لڑکوں کی طرح بولا کرتی تھی کہ میں آؤں گا، میں جاؤں گا، میں کھاؤں گا. شاید اس میں وہ پیچھے سے حیدرآباد دکن کا بھی آ رہا تھا کچھ اثر، لیکن یہ کہ میں اپنے آپ ان کا بیٹا ہی سمجھتی تھی. ناہید، مشکل ہے ایک خاتون کے لیے گھر سے باہر نکل کے، گھر کی چار دیواری میں بڑا سکون ہوتا ہے، بڑا اطمینان ہوتا ہے، اس سے باہر نکل کے جاب کرنا، یا ایون اپنے والد کا انہیریٹنس میں اگر آپ کو بزنس ملتا ہے اس کو سنبھالنا مشکل کام ہے. میں یہ نہیں کہوں گی کہ مشکل نہیں ہے، بہت مشکل ہے. بہت ساری چیزیں آپ کو کمپرومائز کرنی پڑتی ہیں. گھر کمپرومائز ہوتا ہے، بچے نگلیکٹ ہوتے ہیں، اور یہ گلٹ ایک ورکنگ مدر کو ساری زندگی رہتا ہے. مجھے بھی ہے کہ میں بچوں کو وہ وقت نہیں دے سکی جس کی ان کو ضرورت تھی، اور میں گھر کو وہ وقت نہیں دے سکی. منزہ، آپ ایک ایڈیٹر ہیں. آپ کے پاس خواتین کی بے شمار کہانیاں اور افسانے آتے ہیں. اسی سلسلے میں ایک سوال ہے کہ خواتین کا قلم اور سوچ کے دائرے کس سمت بڑھ رہے ہیں؟ کیا آپ خواتین کی ادبی کاوشوں سے مطمئن ہیں؟ اگر نہیں تو کیوں، اور کیا چاہتی ہیں؟ نہیں، بہت اچھا سوال کیا آپ نے. دیکھیے، بینگ اے پبلشر، کیونکہ مجھے موقع ملتا ہے لوگوں کی تحریر پڑھنے کا، کچھ قلم لگاتی ہوں. مجھے جو اندازہ ہو رہا ہے، میں یہاں پاکستان کی بات کروں گی آپ سے، کہ جو ینگ جنریشن ہے، جو ہماری جو نوجوان نسل ہے، وہ پڑھ نہیں رہی ہے. اور جب تک آپ پڑھیں گے نہیں، آپ اچھا لکھ نہیں سکتے. وہ ہر چیز اتنی کمرشل ہو گئی ہے کہ ان کی خواہشیں ہوتی ہے کہ بس جو ڈرامے چل رہے ہیں، جو ٹرینڈ بن گیا ہے یہاں پاکستان میں کہ سازشیں ہیں،
फेक सब कुछ है, जो माहौल दिखाया जा रहा है ड्रामوں میں گھروں کا، وہ ماحول نہیں ہے، اب بھی نہیں ہے، پہلے جیسے حالات نہیں ہیں، بہت تبدیلی آ گئی ہے، پوری دنیا چینج ہو گئی ہے، لیکن ظاہر وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی ناگزیر ہوتی ہے، لیکن جو ڈراموں میں دکھایا جا رہا ہے وہ ایکچولی سوسائٹی نہیں ہے، اور کسی حد تک وہ سب کچھ نہیں ہوتا اب بھی، لیکن نئے لکھنے والوں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ایگزیکٹلی چربا افسانے یا کہانیاں لکھیں اور کچھ تھوڑا بہت چینج کر کے اور وہ چھپ جائے ایک دفعہ، اور اس کے بعد ان کو موقع مل جائے اور وہ ڈرامہ رائٹر بن جائیں. تو اس چیز نے بڑا نقصان پہنچایا ہے، کیونکہ جب آپ پڑھتے نہیں ہیں، آپ کے پاس الفاظ کا نہ تو ذخیرہ ہوتا ہے، نہ آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ کون سا جملہ کہاں استعمال کیا جا سکتا ہے، نہ آپ کی قابلیت اتنی ہوتی ہے کہ آپ چیزوں کو ایک بہتر انداز سے دیکھ سکیں، آپ ایک مسئلے کو لکھیں اور پھر اس کا حل بھی دیں. تو یہ کمی ہے اور اس میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے. دیکھیے میرا ذرا مختلف سوچ ہے. میں یہ کہتی ہوں کہ جب بچہ پڑھنا شروع کرتا ہے تو وہ ایک دم ہی منٹو کو یا اسمتھ چغتائی کو یا کیٹس کو یا شیکسپیئر کو نہیں پڑھتا ہے، وہ اپنے جو اس کی ذہنی سطح ہے وہ وہاں سے شروع کرتا ہے، بچوں کی کہانیاں پڑھتا ہے، اور اس کو عادت ہونی چاہیے پڑھنے کی. اگر آپ بچے کو عادت ہی نہیں ڈالیں گے پڑھنے کی تو وہ کبھی نہ اچھا لکھ سکے گا، نہ وہ زندگی کو اس طرح برت سکے گا. کتاب بہت ضروری ہے زندگی میں، بہت ضروری ہے، اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے. بک کا آپ جتنی ٹیکنالوجی جتنا ایڈوانس ہو جائے، ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم اس دور میں جی رہے ہیں جس میں جو ٹیکنالوجی کا دور ہے، ترقی ہو رہی ہے، لیکن بہرحال کچھ چیزوں کا کوئی نیم البدل نہیں ہوتا ہے. ماشاء اللہ، بہت بہت عمدہ گفتگو رہی. منزہ آپ اس قدر پیاری شخصیت ہو کہ گفتگو چاہے کتنی ہی کر لے لیکن کیا کرے، جی ہی نہیں بھرتا. وقت کے تئیں شکایت تو ہمیشہ سے رہی ہے. خیر، آپ سے ادباً گزارش ہے کہ اپنی کوئی خوبصورت تخلیق سامعین کے گوشے گزار کر دے. جی ناہید، ضرور. میں آپ کو اپنے افسانے میں سے ایک چند لائنیں پڑھ کے ضرور سناؤں گی. افسانے کا نام ہے بس ایک بار. دانش، آپ ایک بار مجھے گھر چلنے کو تو کہتے، بس ایک بار. آپ تو میرے شوہر تھے، زبردستی بھی لجا سکتے تھے. بعض اوقات اپنے پیاروں کے ساتھ زبردستی بھی کرنی پڑتی ہے، اس پیار کو بچانے کے لیے، کیونکہ ممکن ہے دوسرا شخص اتنی عقل نہ رکھتا ہو. آپ نے مجھے کیوں منمانی کرنے دی؟ مجھے کیوں نہیں روکا؟ اینی ہم دونوں کو حیرانی سے دیکھ رہی تھی، اور ہم دونوں اپنی بیٹی کی عدالت میں مجرموں کی طرح کھڑے تھے. کتنے تہی داماد تھے ہم. بیٹی کو دنیاوی چیزیں دے کر سمجھ رہے تھے کہ اپنا فرض پورا کر دیا، مگر آج میں نہ تو اسے باپ کا پیار اور تحفظ دے سکتی ہوں، اور نہ دانش اسے ماں کی محبت اور ایک نارمل زندگی دے سکتے ہیں، جہاں بچے والدین کے سائے میں پلتے ہیں، جو اینی کا اولین حق اور ہمارا فرض تھا. اب مجھے مما کے کہے ہوئے جملوں کا مطلب سمجھ میں آ گیا کہ عورت میں لچک ہونی چاہیے. یہ لچک ہی اس کو عورت اور گھر کی ملکہ بناتی ہے. شکریہ، بہت شکریہ آپ کا. ماشاء اللہ، بہت بہت خوب منزہ. ایک سبق آموز تحریر جو دل کی گہرائیوں تک پہنچ کر بند دروازوں پر دستک کا کام کر گئی. ہماری دعا ہے آپ کا قلم یوں ہی سماج کی ہر دکھتی رگ پر نشتر کی طرح چلتا رہے اور معاشرے میں پھیلی ہوئی گندگی صاف ہو جائے. سامعین، بہت وقت ہو چکا، اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.